जी कैसे हैं आप लोग? जी मैं रीम कैसी हो? ग्रुप में मैसेज करो, सब लोग ऑनलाइन हैं जल्दी से। जी नबीला जी आपका ग्रुप में इन्फॉर्म करो जल्दी से, सब लोग ऑनलाइन हो और सब लोगों ने लेक्चर लेना है, कोई भी मिस नहीं करेगा। ग्रुप में इन्फॉर्म करो जल्दी से। हाँ जी प्रस्तीश कैसी हो? अच्छा हमने लास्ट टाइम जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे डिलीरियम वाला, उसको हमने एंड कर दिया। इसमें डिमेंशिया डिलीरियम और साथ में हमने जो है वो अल्जाइमर डिसीज़ देखा था। आज हम इसी के साथ ही कंटिन्यू करेंगे साइकेट्रिक को। साइकेट्रिक असेसमेंट कैसे की जाती है? अब चूँकि आप लोगों का विजिट नहीं हुआ, क्लिनिकल पे आप लोग नहीं गए मेंटल के फिलहाल, ठीक है गुड। प्रस्तीश, आतिका, नबीला ने तो कर दिया, महरीन, आप तीनों भी मैसेज करो ग्रुप में। और जिन फ्रेंड्स के साथ कांटेक्ट है उन्हें मिस कॉल मारो, उठें वो, क्योंकि अगर आप लोग लेक्चर नहीं लेते तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस की जाएगी और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो अच्छे नहीं होंगे अगर कोई भी लेक्चर मिस करेगा, ठीक है। अच्छा जो आज का हमारा टॉपिक है इसको मैं कंटिन्यू करूँगी साइकेट्रिक असेसमेंट से। तो जब आप किसी की साइकेट्रिक असेसमेंट कर रहे हो तो सबसे पहले बात आ जाती है इंटरव्यू की। तो इसमें क्या है, सिमिलैरिटीज़ हैं बिटवीन द साइकेट्रिक इंटरव्यू एंड द जनरल मेडिकल इंटरव्यू। जब आप किसी से इंटरव्यू करते हो कुछ चीज़ें पूछते हैं तो वो थोड़ी सी कुछ चीज़ें मैच करती हैं। द गोल ऑफ ऑल कम्युनिकेशन बिटवीन द डॉक्टर एंड द पेशेंट इज टू डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट एंड फर्दर द एम्स ऑफ द वर्किंग अलायंस बिटवीन द डॉक्टर एंड द पेशेंट, ठीक है। ठीक है गुड। अच्छा तो क्या है द गोल ऑफ द ऑल कम्युनिकेशन बिटवीन द डॉक्टर एंड द पेशेंट? जो हमारा गोल है तमाम कम्युनिकेशन में डॉक्टर पेशेंट के मेन ये क्या है, इज टू डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट एंड क्या है हमारा गोल होता है डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान में कम्युनिकेशन का, कि हमने क्या करना है, हमने डायग्नोसिस करनी है प्रॉपरली, ठीक है। डायग्नोसिस हमने ये करना है कि बेसिकली पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है, हम लोग कम्युनिकेशन इस पर्पज़ के साथ करते हैं। सेकेंडली हम प्रॉपर ट्रीट कर सकें, जो हमारा पैसा करते हैं। हाँ जी रज़ा, रमशा कैसे है आप लोग? रिमशा, सायरा, रज़ा अपने साथ बॉयज़ को बात करने के लिए मैसेज करो ऑनलाइन है, लेक्चर में अगर लेक्चर मिस करेंगे तो इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। पूरी क्लास को इन्फॉर्म कर दिया कि ये जो लेक्चर्स चल रहे हैं इनमें किसी भी किस्म की रिलैक्सेशन नहीं है, क्योंकि इसके बाद फ़ौरन से आप लोगों के एग्ज़ाम्स हैं। तो ये एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए चल रहा है काम। जैसे हमने टेस्ट वगैरह स्टार्ट कर दिए थे, अब अनफॉर्चुनेटली हमारे ये प्रोसेस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से दोबारा से आप लोगों को घर जाना पड़ा, तो इसलिए ठीक है बॉयज़, इस वजह से फ़िलहाल आप लोगों को जाना पड़ा। अदरवाइज़ इसको अब आप इन लेक्चर्स को सीरियसली लो और इनको
ان لیکچر کی بیس پہ سمجھے کہ آپ کی ایگزامس کی پریپریشن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، گول آف کمیونیکیشن ہے ڈاکٹر اور جو پیشنٹ کے درمیان میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈائگنوسس کے لیے اور ٹریٹمنٹ کے لیے. اور فردر جو ایم ہوتا ہے اس میں کیا ہے ورکنگ الائنس بنانے کا بٹوین، تاکہ ورکنگ الائنس بن جائے ڈاکٹر اور پیشنٹ کے درمیان میں، تاکہ کام کرنے میں ایزی ہو، پیشنٹ اپنے بارے میں ہسٹری دے سکے، اپنے بارے میں بتا سکے. اچھا، پھر اس کے بعد ہے سائکیٹرک انٹرویو کی بات آ جاتی ہے. سائکیٹرک انٹرویو میں کیا کیا جاتا ہے، ڈفرینسز ہیں بٹوین دا سائکیٹرک انٹرویو اور جنرل میڈیکل انٹرویو میں. پہلے ہم نے سملیرٹیز دیکھی تھی، اب ہم اس میں ڈفرینسز دیکھیں گے. کیا ہے تو اٹ مسٹ کمیونیکیٹ. اب آپ دیکھو گے جب آپ پیشنٹ سے جب بات کرو گے جو کہ مینٹلی اپسیٹ ہے یا مینٹلی سک ہے، آپ کے دماغ میں یہ بات آئے گی، باتیں تو ایک جیسی کر رہے ہیں دونوں کے ساتھ، ڈفرینس کیا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، لگ تو نہیں رہا کہ یہ مینٹل پیشنٹ ہے. اب ڈفرینس آپ نے خود دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، ڈفرینس آپ کو خود بتانا ہے. ہاں جی. اور کیا ہے، it must communicate personal concerns about disturbed mental function through language. ٹھیک ہے، اس میں کمیونیکیشن ہوتی ہے پرسنل کنسرنس کے بارے میں ہم کرتے ہیں سائکیٹرک کے اندر، جس میں ہم زیادہ ڈسکشن کرتے ہیں اباؤٹ ڈسٹرب مینٹل فنکشن تھرو لینگویج. جو پیشنٹ بات کرتا ہے تو جو اس کو بات کرنے کا طریقہ ہے، اس کے جو الفاظ ہوتے ہیں، اس کے جو چوائس آف ورڈز ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ اس کا جو اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے یا جو سینٹینس بناتا ہے، اس سے ہم آئیڈیا لگا لیتے ہیں کہ پیشنٹ جو مینٹلی اسٹیٹ اس کی کیسی ہے. In all cases, special tact and sensitivity are required of the psychiatric interviewer. اس کے علاوہ اور خاص کیسز میں کچھ خاص جگہوں پہ اسپیشل ٹیکٹ چاہیے ہوتا ہے اور سینسٹیوٹی چاہیے، ریکوائرڈ ہوتی ہے اس کے لیے. کس کام کے لیے، سائکیٹرک انٹرویور کے لیے. سائکیٹرک اسسمنٹ کا سب سے پہلا گول کیا ہے، ہمیں ڈائگنوز کرنا اور انڈرسٹینڈ کرنا ہے کنٹیکسٹ آف ڈائگنوزس کو، یعنی کہ پیشنٹ کی جو لائف ہے وہ کیسی ہے، وہ زیادہ ایموشنل ہے، یعنی کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے، کہ جیسے کہ اب کیا کس طرح کا بیک گراؤنڈ ہوگا. ہاں جی رضا، کیسا بیک گراؤنڈ ہوگا جو کہ اس کو مینٹلی ڈسٹربنس کی طرف لے کے جائے گا. کیا ایسی پریویس ہسٹری ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے پیشنٹ کے اوپر افیکٹ آئے گا. جی رضا. ہاں جی مہرین، اقصیٰ، بوائز، کیا وجہ ہوگی.
ڈائگنوزس کے لیے ہمیں فیملی ہسٹری جاننے کی، پیشنٹ کے لائف اسٹائل اور لائف کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہوگی، اس کی کیا وجہ اور ایسی کیا سچویشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے پیشنٹ مینٹلی افیکٹڈ ہوتا ہے۔ پہلے بلوڈ ون کی ڈیتھ، اوکے ٹھیک ہے، فیملی پرابلمس ٹھیک ہے، لائک میری جی، اور کوئی کائنات نہیں آن لائن ہوئی، کائنات فاطمہ اگر بیمار بھی ہو تو آن لائن رہو، اور لیکچر سننا ہی ہے نا، آپ لوگوں نے لیٹ کے بھی سن سکتے ہو، اپنا لیکچر مس نہیں کرو۔ فیملی کرائسس ہے ٹھیک ہے، مہرین اگر ہے وقت گھر میں، اگر ہر وقت گھر میں لڑائی وغیرہ ہوگی، اسٹریس میں رہے گا، ٹھیک ہے مہرین روڈ، اچھا ٹھیک ہے کائنات، اور کچھ کوئی اور ایڈ کرنا چاہتا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ لوگ صحیح بتا رہے ہو، جیسے کہ تھوڑا سا لوگن میں نہیں ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، تھوڑا سا جیسے سبلنگس کا ایشو ہوتا ہے، پیرنٹس کا ایشو آتا ہے، اگر اسٹیپ فادر ہے، اسٹیپ مدر ہے، اس طرح کے ایشوز آتے ہیں کچھ لوگوں کو، انفارچونیٹلی کسی کی لائف میں اگر کوئی ایسا سین ہوتا ہے، انفارچونیٹلی کسی کے پیرنٹس ہی نہیں ہوتے اور وہ بالکل ہی جس کے ماں باپ ہی نہ ہوں، وہ اس کی ایسی سچویشن ہوتی ہے بیچارے کی، اور کچھ ایسی سچویشن سے بیچارے سفر کرتے ہیں، کچھ وہ ان کے حالات ایسے ہو جاتے ہیں، کچھ وقت کر دیتا ہے، کچھ اس چیز کا ڈپریشن انسان کو کر دیتا ہے، یا پھر یہ کہہ لو کہ فیملی یا میرڈ لائف میں کرائسس، یہ ساری چیزیں افیکٹ کرتی ہیں پیشنٹ کی مینٹل ہیلتھ پہ، ٹھیک ہے۔ میں ایک ایسے بندے کو جانتی ہوں، ایک ایسی بندی کو جانتی ہوں جس کی بہت چھوٹے ہوتے ہوئے بچپن میں پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس بندے کی، ایک بندہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو بیسکلی بات یہ ہے کہ ایک بندی ہے، میں ڈسکلوز نہیں کر سکتی، اس کا جو ہسبینڈ ہے نا، وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہی رہ رہی، ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ الگ ہو گئی ہے، اس کے 2 بچے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے سے یہ پوچھا، میں نے کہا بھائی آپ کیوں نہیں اس کے ساتھ رہ رہے، کیا وجہ ہوئی ہے، خیر ہے؟ اس نے کہا کہ وہ صحیح نہیں ہے، وہ ذمہ داریاں نہیں لیتا، وہ سمجھتا نہیں ہے، ایک دن کام کرتا پھر بیٹھ جاتا ہے، چیزوں کو سمجھتا نہیں ہے، مینٹلی ایسا ہے، یہ ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اور مجھے کہا بس ایسے ویسے اس طرح کی باتیں کرنا شروع ہو گئی نا۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ پھر اس نے باتوں میں یہ کہا کہ میڈم جی اس کی نا یہ بھی وجہ کہ وہ نا مینٹلی اتنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ نا تھوڑا سا نا ہلا ہوا ہے، وہ مینٹلی اس کا دماغ اتنا میچور نہیں ہے۔ میں نے کہا کیا وجہ ہے؟ کہتی نا اس کی امی تھی نا ابو تھا، تو وہ ایسے ہی کا ہی ہے۔ اب میں نے کہا اب کہاں رہ رہا ہے؟ کہتے اس کو شروع سے نا فلانی اس کی ماسی نے پالا تھا، دونوں بھائیوں کو، وہ دونوں بھائی ہیں یا وہ شاید اکیلا ہی یا کچھ ایسے ہے۔ میں نے کہا اب وہ کہاں رہتا ہے؟ کہتی ابھی بھی وہ اکیلا ہی رہتا ہے۔ میں نے کہا بالکل اکیلا، کسی کے ساتھ نہیں؟ کہتی نہیں، کہتی کام کرتا ہے، جتنا کماتا ہے اتنا کھا لیتا ہے۔ میں نے کہا دیکھو پھر ایک تمہیں بات بتاؤں، میں نے کہا اس بندے نے نا ماں باپ کا پیار نہیں پایا۔ میں نے کہا تم ایک ایز اے فیمیل خدا نے تمہیں اس کے ساتھ جوڑا ہے، تو میں نے کہا اگر اس کے ساتھ یہ سین ہے، میں نے کہا خدا کسی کے ساتھ بھی نہ کرے، اگر اس کے ساتھ یہ ہوا، میں نے اس کو یہ کہا کہ اگر اس کے ساتھ یہ ہوا ہے تو اس میں اس کا اپنا قصور کوئی نہیں ہے، اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا، اس کے ساتھ تو قسمت پہلے کھیل گئی ہے، وہ بیچارے کے پاس نہ ماں نہ باپ نہ بہن بھائی۔ تو میں نے کہا اس کو ایک بیوی ملی ہے، تم اس کو سنبھالو، اگر وہ نہیں جاب کر سکتا، قدرتی اس کے اوپر یہ بیچارے کا مسئلہ ہے، تو تم تو کما رہی ہو نا۔ تو میں نے کہا اس سے تم نے اپنا آپ بھی چھین لیا، اپنے ماں باپ بھی چھین لیے، تم نے اس سے بچے بھی چھین لیے۔ میں نے کہا وہ تو ساری زندگی بیچارے نے اکیلے گزاری ہے، تو ابھی بھی وہ اکیلا ہی ہے، تم اس کو ساتھ دو اس کا۔ اب دیکھو وہ بیچارہ، میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ ولنریبل اسٹیج میں ہے، اس کو ضرورت ہے اس وقت، تو مجھے اس چیز کا بڑا اس چیز کا دکھ ہے۔ تو یہ بیسیکلی یہ ایشوز ہوتے ہیں۔ اب اس بندے کا ٹریگر جو ہے نا، وہ یہ ہے اس کی لونلینس، سوشلی آئسولیشن، اور اس کا ایموشن اسٹیٹ، وہ اس کو اور بڑھائے گا، اس چیز کو اس کو اور ٹریگر کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح سے سوسائٹی چلتی ہے جو کہ ایکسیپٹ نہیں کرتی، اور پھر ان کو جو ہے وہ بالکل بھی کس ایسے انسان کو قابل ہی نہیں سمجھتے کہ یہ جو ہے وہ
ہمارے قابل ہے، ہمیں اور بھی بڑے مل جائیں گے، یا یہ وہ جو بیچارہ پہلے سفر کر رہا ہے یا جو تمہاری قسمت میں آ گیا اس کو سمجھو۔ اچھا، اسٹیبلش کرنا ہے تھراپیوٹک ریلیشن شپ کو ہم نے کس کے ساتھ، اٹینڈنگ اس پیشنٹ کے ساتھ ہم نے ہمارا جو اسسمنٹ میں ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر سکے۔ سائکیٹرک اسسمنٹ میں اسٹیجز میں سب سے پہلے پریپریشن ہے، کلیکشن آف انفارمیشن ہے، سب سے پہلے ہمیں چیزوں کو پریپیئر کرنا ہے، پھر ہم نے کلیکٹ کرنی ہے انفارمیشن، ٹھیک ہے، بائی ایم ایس سی ایویلیویشن آف انفارمیشن کرنی ہے، ڈفرینشیل ڈائگنوزس کے لیے ڈی ڈی ہے، اور یوزنگ انفارمیشن فار ریفرنس، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ آپ انفارمیشن کلیکٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے، کس کے تھرو، ایم ایس سی فارمولا کے تھرو ہم نے کرنی ہے، اور ایم ایس سی کیا ہے، مینٹل اسٹیٹ ایگزامینیشن ہے، ٹھیک ہے، اور مینٹل اسٹیٹ ایگزامینیشن کا فارمولا ہوتا ہے، اس کے اسپیشل کمپوننٹس ہوتے ہیں جس کی ڈیٹیل ہوتی ہے اس میں کافی زیادہ۔ دوسرا اس کا یہ ایک اسٹرکچرڈ ٹول ہوتا ہے، اور یہ ایک پراپر اس کا پروسیس ہے، اس سے ہم آبزرو کر سکتے ہیں، اسیس کر سکتے ہیں پیشنٹ کے کرنٹ مینٹل اسٹیٹ کو، جس کو ہم وربیٹم فارم بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ہیلپ فل ہوتا ہے یوز کرنے میں ایز اے پارٹ آف ورکنگ ڈائگنوسس اینڈ آئیڈینٹیفائز پاسبل ایریاز آف انٹروینشنز، ٹھیک ہے۔ مینٹل اسٹیٹ ایگزامینیشن اس کو بولا جاتا ہے، اس کے ڈفرینٹ فارمز ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں، جیسے کہ اب مینٹل اسٹیٹ ایگزامینیشن کا فارم میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی، لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا ہے کہ ہم اس تک پہنچے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے ٹائملی وہ کر دیا ہے، ہمارے یہ کلینکلز ہمارے ہوئے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ مینٹل اسٹیٹ ایگزامینیشن کس طریقے سے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو اس کا فارم چیک کروا دیتی ہوں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہو، یہ مینٹل اسٹیٹ ایگزام کا فارم ہوتا ہے، اسے وربیٹم فارم بھی کہتے ہیں، اسے جنرل اسسمنٹ فارم بھی کہتے ہیں، سائکیٹرک اسسمنٹ فارم بھی کہتے ہیں۔ اپیئرنس اس میں ہم دیکھتے ہیں، فرسٹ آف آل جنرل اپیئرنس کیسی ہے۔ اب کیونکہ ہم سائکیٹرک اسسمنٹ کر رہے ہیں تو یہ پارٹ ہے کہ آپ لوگ دیکھیں، آپ کو پتا ہو کہ یہ چیزیں کیسی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کیا ہے، فرسٹ آف آل اپیئرنس ہے، یہ فارم میں میرا خیال ہے میں آپ کے ساتھ واٹس ایپ پہ بھی شیئر کر دیتی ہوں۔ اچھا، سب سے پہلے کیا آتا ہے، سب کو نظر آ رہا ہے نا، کوئی ایشو تو نہیں ہے، کلیئر ہے؟ ہاں جی افرا سے آپ، تم نے کوئی لیکچر مس نہیں کرنا، میں تمہیں بتا رہی ہوں۔ میں نے اس کو تھوڑا زوم کر دیا تاکہ آپ لوگ اچھے سے اسٹیپ بائی سمجھ سکو۔ سب سے پہلے کیا ہے، آبزرو آپ نے کرنا ہے۔ آبزرویشن میں اپیئرنس آتی ہے، اپیئرنس میں کیا ہوگا، ہم کسی بھی پیشنٹ کو دیکھ کے ہم نوٹ کرتے کہ وہ کیسا دیکھنے میں لگ رہا ہے، نیٹ ہے، ٹھیک ہے، ڈس ہیوڈ ہے، ان اپروپریٹ بیہیویئر ہے، بیزار ہے، کس طرح کا ہے، یا ادرس ہے۔ ادرس میں اگریسو وغیرہ آ جائے گا۔ اسپیچ کیسی ہے، نارمل ہے، جینیٹل ہے، جینٹیل ہے، پریشرڈ ہے، امپاورشڈ ہے، یا ادرس ہے، کس طرح کی، کس لہجے میں وہ بات کر رہے ہیں۔ آئی کانٹیکٹ نارمل ہے، انٹینس ہے، اوائڈنٹ ہے، یا ادرس ہے۔ جب آپ ایسے لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتے ہو، جب بات کرتے ہو، تو آپ دیکھو گے، جب آپ ان لوگوں سے بات کرتے ہو تو آپ دیکھو گے کہ یہ جو لوگ ہیں، جو اسپیشلی جو سائکیٹرک علومز میں ہیں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب ہم ان سے بات کرتے ہیں نا، یہ آئی کانٹیکٹ نہیں کرتے، نیچے منہ کر کے ادھر ادھر دیکھ کے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، نارمل رسپانس نہیں دیتے، اور ہم لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ یہ ہماری طرف دیکھ کے کیوں نہیں بات کر رہا، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے آئی کانٹیکٹ کو آبزرو کرنا ہے۔ موٹر ایکٹیویٹی نارمل ہے، ریسٹلیس ہے، ٹکس ہے، سلو ہے، یا کچھ اور ہے، جلکی موومنٹس ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کی چیزیں اسیس کریں گے۔ افیکٹ ہم دیکھیں گے، فل ہے، کانسٹرکٹیڈ ہے، ٹھیک ہے، فلیٹ ہے، لیبائل ہے، یا ادرس، ان میں سے کچھ اور ہے۔ پھر اس کے علاوہ، ان ساری چیزوں کے علاوہ ہم نے کچھ بھی آبزرویشن میں دیکھا تو وہ ہم کمنٹ میں لکھیں گے،
कुछ भी हमने कुछ और अगर ऑब्जर्व किया होगा तो वो कमेंट्स में आएगा। अच्छा, इसके अलावा मूड है, मूड में क्या है, यूथेमिक है, एंशियस है, एंग्री है, डिप्रेस्ड है, यूफोरिक है, इरिटेबल है, अदर्स है। कमेंट में लिखोगे किस तरह का, ठीक है। एंग्री था, एंशियस था, रो रहा था, क्राइंग बिहेवियर मूड में था, या बहुत हंस रहा था, बहुत लाफिंग था, यूफोरिक में आ जाएगा, डिप्रेस था, बहकी बहकी बातें जो है होपलेस की बातें कर रहा है, होपलेस है, ठीक है, इस तरह की बातें जो भी करेगा। और रिकॉग्निशन में क्या है, ओरिएंटेशन, इम्पेयरमेंट। आप पूछते हो आप इस वक्त कहाँ पे हो, ये कौन सी जगह है, ये क्या टाइम है, ठीक है। आप ओरिएंटेशन देख लेते हो कैसी है, इम्पेयर्ड है या ठीक है। टाइम प्लेस का पता है, ऑब्जेक्ट्स का पता है, पर्सन का पता है, टाइम का पता है। आप पूछ लेते हो ये कौन है, ये जो आपके साथ बैठा हुआ है ये आपकी अम्मी है, कौन है, ये आंटी कौन है, आप इस वक्त कहाँ पे हो, ये जो सफ़ेद कपड़ों में घूम रहा है ये कौन है, ठीक है। अगर उसको उन लोगों का पता है, अपने आसपास डॉक्टर्स का, नर्सेस का पता है, अपने साथ जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनका पता है, तो इसका मतलब है ओरिएंटेड है। अगर उसे नहीं पता तो इसका मतलब है कि वो डिसओरिएंटेड है, तो आप उसके अंदर फिर उसको डाल दोगे। टाइम का पता है तो टिक कर दोगे, पर्सन का पता टिक कर दोगे, ऑब्जेक्ट्स का पता है तो टिक कर दोगे, प्लेस का पता है तो उसे टिक कर दोगे, अगर नहीं पता वो नानी में डाल दोगे। दूसरा मेमोरी इम्पेयरमेंट है तो नहीं है तो नॉन, अगर है तो उसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी है, इम्पेयर्ड है, ठीक है, लॉन्ग टर्म इम्पेयर्ड है। आप जैसे प्रेजेंट का पूछते हो भी टाइम क्या है, ये शॉर्ट टर्म है। अगर आप बचपन की बातें पूछते हो तो वो लॉन्ग टर्म में चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि बहुत पुरानी कोई बात आप पूछते हो, अच्छा ये क्या हुआ था, अच्छा आप स्कूल जाते थे, उसे याद ही नहीं होगा मैं कभी स्कूल गया हूँ या नहीं, ठीक है। अगर उसे स्कूल के बारे में इतना पता नहीं है तो इट्स मीन कि उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी पे इफेक्ट हुआ, या उसे अपने बचपन की कोई भी बात याद नहीं है, या अपनी चाइल्डहुड की या अपने अडल्टहुड की कोई बात याद नहीं है, जैसे कि स्कूलिंग से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड, ये कितना पढ़ा हुआ है, इस तरह का। अच्छा, फिर इसके अलावा क्या आती है लॉन्ग टर्म में, अदर्स में क्या है, और मेमोरी से रिलेटेड क्या चीज़ें होंगी, जी अफरोज यार। अच्छा मेमोरी इम्पेयर्ड है, अटेंशन है, ठीक है, अटेंशन डिस्ट्रैक्टेड है, या अदर्स है, नॉर्मल अटेंटिव है, ठीक है। अगर कोई भी डिफरेंस या कोई भी आपको अलग चीज़ नोट करते बिहेवियर में तो आपने उसको कमेंट में डालना है, ठीक है। अब परसेप्शन है कैसी है, पेशेंट चीज़ों को देख के कैसे परसीव करता है। परसेप्शन के लिए जो पेशेंट है उनसे कैसे पूछा जाता है उनकी परसेप्शन क्या है, उनकी विजुअल और ऑडिटरी जो परसेप्शन है वो करवाई जाती है, जैसे कि तराना चला के या मिली नगमा या गाना चला के पूछा जाता है ये क्या चल रहा है, तो ऑडिटरी में वो कहता है ये पता नहीं कोई बातें कर रहा है, ये पता नहीं कौन बोल रहा है, अगर वो इम्पेयर्ड है उसकी परसेप्शन। अगर वो उसको समझ है, चीज़ों को भी सही तरीके से समझ सकता है तो वो बताएगा कि ये तराना चल रहा है, मिली नगमा है, या वो बताएगा ये गाने चल रहे हैं, अच्छा किसका गाना है, ये नूर जहाँ का गाना चल रहा है, या वो बताएगा ये ना ये नुसरत के हैं या फलाने हैं, इस तरीके से वो अब चीज़ों को प्रॉपरली हमें एक्सप्लेन करेगा, तो हमें पता लग जाएगा कि पेशेंट जो है मेंटली ओरिएंटेड है अभी स्टिल। अच्छा, फिर एक जगह फिर बात आती है
کہ پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم نے بال رکھی ہوتی ہے وہاں پہ اور پیشنٹ کو پوچھتے ہیں کہ ایپل یہ کیا ہے، ایپل ہے کہ بال ہے، تو زیادہ تر لوگ جو ہے اس بال کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ ایپل ہے، کوئی کہتا ہے اورنج ہے، کوئی کہہ دیتا ہے یہ فٹ بال ہے، ٹھیک ہے، الگ الگ لوگ اس کے بارے میں اپنی پرسیپشن دیتے ہیں، تو وہ اس طرح سے وہ کیونکہ وہ ان کے بس میں نہیں ہے، وہ ان کی ہیلوسینیشن ہے۔ ہیلوسینیشن دوسری یہ چیز آ جاتی ہے پرسیپشن میں کہ پوچھا جاتا ہے کانوں میں آوازیں تو نہیں آتی، اگر پیشنٹ کہہ دینا نہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں، اگر کہہ دینا کہ ہاں آتی ہیں، اچھا کیا کہتی ہیں کانوں میں جو آوازیں آتی ہیں وہ کیا کہتی ہیں، تو وہ پھر بتاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اس کو مار دو، خود مر جاؤ، خودکشی کر لو، چھلانگ لگا دو اوپر سے، نیچے گر جاؤ، وہ اس طرح کی باتیں پھر بتاتے ہیں کہ ہمیں آوازیں اس طرح کے لفظ کہتی ہیں، تو وہ لوگ بھی ویسا کرتے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں جی مبین اتنی لیٹ کیوں آن لائن ہوئی ہو؟ افرا سے آپ سے میں نے کوشچن پوچھا، افرا سے آپ کا ابھی تک رپلائی نہیں آیا، آن لائن ہو کے سو گیا۔ اچھا پرسیپشن ہوگی، ہلوسینیشن ہم نے اسیس کر لی، ادرس میں کیا ہے اس کو ڈی ریئلائزیشن تو نہیں رہتی ہر وقت کہ ریئلائز نہیں کرتا چیزوں کو، ڈی پرسنلائزیشن تو نہیں رہتی، چیزوں کو پرسنل نہیں لیتا، اپنی پرسنالٹی پہ فوکس نہیں کرتا، ٹھیک ہے، یا کچھ اور اس کے علاوہ پرسیپشن میں کہ اس کو جج ہی نہیں ہوئی چیزوں کو کر پاتا، کون سی چیزوں پہ کیا فوکس کرنا، کوئی ایسے ایشوز تو نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کمنٹ میں آپ لکھو گے کوئی بھی چیز آپ نے جج کی ہے، کوئی بھی آپ کی جو ہے وہ چیزوں کے بارے میں پرسیپشن ہے جو کہ آپ نے دیکھا تو لوگ پیشنٹ کا یہ خیال ہے یا پیشنٹ اس طریقے سے چل رہا ہے یا پیشنٹ کی تھنکنگ ایسی ہے، امپیئرڈ ہے، پرسیپشن امپیئرڈ ہے، اس کو آپ مینشن کرو گے۔ تھاٹس میں کیا ہے کہ سوسائڈیلٹی کے کوئی اس کو تھاٹس تو نہیں آتے، آئیڈیا تو نہیں کبھی دماغ میں آیا کہ ہاں میں خودکشی کر لوں زیادہ بہتر رہے گا، اب اس نے پلان تو نہیں کیا، انٹینٹ تو نہیں ہے، یعنی کہ انٹینشنلی تو نہیں ایسا کرنے کی سوچ رہا۔ دوسرا سیلف ہارم تو نہیں اس نے کبھی کیا، کبھی اپنے آپ کو نقصان پہنچایا ہو، کبھی کوئی پریویس ہسٹری رہی ہو، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہومیسیڈیلٹی تو نہیں ہے، یعنی کہ گھر کے اندر کبھی اس طرح کے گھر میں کبھی اس نے اس طرح کے کبھی گھر میں اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی یا گھر والوں کو پہنچانے کی کوشش تو نہیں کی، اگریسو یا انٹینٹ تو نہیں رہا، انٹینشنلی تو نہیں اس نے کچھ ایسا کیا۔ دوسرا کبھی کچھ ایسا پلان کیا ہو، ڈیلیوژنس میں گرینڈیئرس تو نہیں ہے، پیرانوئڈ تو نہیں ہے، ریلیجیسلی تو نہیں کچھ ایسا کرتا، ڈیلیوژن تو نہیں اس کو اس طرح کی آتی، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی ایسا تھاٹ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں اسے پوچھنا ہے کہ کبھی ایسی آپ کو فیلنگس تو نہیں آئی، کبھی کوئی چیزیں تو نہیں نظر آئیں، ٹھیک ہے، کبھی کوئی ریلیجیسلی کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرنے کا آئیڈیا نہیں دماغ میں آیا کہ میں اس طرح سے کروں، میں جو ہے وہ لوگوں کو نقصان پہنچاؤں ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے کہ آپ لوگ غلط ہو آپ لوگ صحیح ہو، اکثر لوگ اس طرح سے کرتے بھی ہیں، جیسے کہ وہ جو میرا خیال نیوزی لینڈ میں جو حادثہ ہوا تھا، ایک بندے نے آ کے فائرنگ کر دی تھی سب پہ، اس طرح کے ایشوز، تو وہ مینٹلی تھوڑا سا اپسیٹ نکلا تھا۔ بیہیویئر میں کیا ہے، کوآپریٹیو ہے یا اسٹیریو ٹائپ ہے، کوآپریٹیو ہوگا اب بیہیویئر آپ نے سیس کرنا ہے، کوآپریٹیو ہے، گارڈیڈ ہے، ہائپر ایکٹیو ہے، ایجیٹیٹیڈ ہے، پیرانوئڈ ہے، اسٹیریو ٹائپ ہے، اگریسو ہے، بیزار ہے یا ودرول بیہیویئر کا ہے یا ادرس ہے، انسائٹ اس کی کیسی ہے، گڈ ہے، فیئر ہے، پور ہے یا کس طرح سے ہے، یعنی کہ اس کی تھنکنگ کیسی ہے، وہ چیزوں کو کیسے سوچتا ہے، ججمنٹ میں کیا ہے، گڈ ہے، فیئر ہے یا کچھ اور ہے، ٹھیک ہے، یہ چیزیں آپ نے ڈالنی ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی سائیکیٹرک اسسمنٹ کیا ہے؟ ہوپ فلی آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ کیا تھی، یہ مینٹل اسسمنٹ تھی کہ آپ نے جب ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے تو کس طریقے سے آپ نے انفارمیشن کلیکٹ کرنی ہے، تو مینٹل اسسمنٹ کیسے ہوگی۔ اب چونکہ انفارچونیٹلی آپ یہ چیزیں دیکھ نہیں پائے، اگر آپ لوگ کلینکل وغیرہ کرتے مینٹل کے تو آپ لوگ دیکھتے، آپ وزٹ کرتے، آپ چیزوں کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے، پیشنٹس کو دیکھتے، فائلس دیکھتے، فارمس فل کرتے، تو آپ کو بہت ساری چیزیں
سمجھنے میں آسانی ہوتی، موقع ملتا۔ ایویلیویشن آپ انفارمیشن کی ڈیفرینشیل ڈائگنوسس سے کر سکتے ہو یوزنگ انفارمیشن فار ریفرنس، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے ریشنل کے لیے بھی کر سکتے ہو، پریپیئرنگ فار انٹرویو کیسے پریپیئر کر رہے ہو، پٹ اے پیشنٹ ایٹ ایز، پیشنٹ کو اپنے سامنے رکھو یا اس کو جو ہے وہ اسیسمنٹ روم میں یا اس طرح کے روم میں لے جاتے ہیں، یا پھر پیشنٹ کو ٹریٹمنٹ روم میں یا پھر باہر گراؤنڈ میں بٹھا لیتے ہیں، وہاں پہ وہ یہ روٹین ہوتی ہے گراؤنڈ میں بٹھا کے پیشنٹ کے پاس دور بیٹھتے تو تھوڑے ڈسٹینس میں، لیکن پھر انٹرویو لیتے ہیں۔ انشور کرتے پرائیویسی ایسے ہو کہ پیشنٹ کھل کے بات کر سکے، اٹینشن ڈائیورٹ کرنے والا کوئی نہ ہو۔ دوسرا انشور سیفٹی آف انٹرویو، جو انٹرویو کر رہا ہے اس کی سیفٹی بہت میٹر کرتی ہے، کیونکہ جیسے پیشنٹ کا آپ انٹرویو کر رہے ہو وہ آپ کو کبھی بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، جیسے کہ مینٹلی جو ایل پیشنٹ ہے، اگر آپ اس کے ساتھ اکیلے کمرے میں بیٹھے ہو اور دروازہ اندر سے لاک کر لیا تو پیشنٹ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے کبھی بھی کسی بھی طرح کا۔ فری فرام انٹرپشن ہونا چاہیے۔ پریپیئر اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ پیشنٹ کے ساتھ آپ ایزیلی بات کر سکو، پیشنٹ کو ایسا ایٹماسفیئر دینا ہے، اور باقی مینٹل پیشنٹس اس کو دور رکھو تاکہ وہ ریلیکس ہو کے آپ سے بات کر سکے۔ آپ کی پرائیویسی مینٹین ہونی چاہیے اور سیفٹی انشور کرنی ہے مسٹ۔ اور جو ادھر ہے مینٹل میں جو کرائٹیریا ہے وہ یہ ہے کہ جب ایسے پیشنٹ سے ہم بات کرتے ہیں تو ہم پیشنٹ کو جو ہے وہ روم میں رکھتے ہیں اور اپنے ساتھ جو ورکر ہیں اٹینڈنٹ ہے ان کو پاس کھڑا کرتے ہیں۔ اٹینڈنٹ کا مطلب ہے جو وارڈ بوائز وغیرہ ہوتے ہیں انہیں پاس کھڑا کرتے ہیں۔ اور جو وارڈ بوائز وغیرہ ہوتے ہیں وہ ہمیں ہماری سیکیورٹی کے لیے ہوتے ہیں، ہمیں پیشنٹ کا پتہ لگ رہا ہوتا ہے اور وہ اس ٹائم میں ہیلپ کرتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا سین ہو جائے تو وہ اس ٹائم میں کون سے پیشنٹ کو پکڑ لیتے ہیں۔ دوسرا ایسے پیشنٹس کی باڈی لینگویج کا ہمیں پتہ ہوتا ہے پہلے کہ یہ کس طرح سے ریئیکٹ اور ایکٹ کر سکتا ہے، تو ہم اس کو پہلے ہی کور کر لیتے ہیں۔ دوسرا فری فرام انٹرپشن ہونا چاہیے، کمفرٹیبل انوائرمنٹ ہونا چاہیے انٹرویو۔ اور دوسرا ارینج کرنا ہے چیئر کو ایٹ دا اینگل اینڈ شوڈ لٹل ہائر لیول دین پیشنٹ، اور جو چیئر ہے وہ کوشش کریں کہ زیادہ ہائر لیول پہ ہو اور پیشنٹ کے اپروچ سے تھوڑی سی دور ہو انٹرویور کی۔ اٹ ٹیکس سم اسکلز، اس کے لیے کچھ اسکلز چاہیے، ٹھیک ہے۔ پیشنٹ کے سامنے جو ہے وہ بیریئر ہونا چاہیے جب وہ آپ سے بات کرے، تاکہ اگر پیشنٹ ایک دم سے اگریسو بھی ہو، اسے کوئی پوائنٹ ٹریگر کرے تو وہ آپ تک پہنچنے میں اس کو ٹائم لگے۔ سائکیٹرک انٹرویو کیسے ہوگا؟ اسکلز ٹو انکریج ڈسکلوجر آف پرسنل انفارمیشن فار اے پروفیشنل پرپز۔ آپ کے پاس اسکل ہونی چاہیے کہ آپ انکریج کرو پیشنٹ کو کہ وہ ڈسکلوز کر دے اپنی پرسنل انفارمیشن کو آپ کے پروفیشنل پرپز کے لیے، یعنی کہ آپ اچھے سے ڈائگنوز کر پاؤ گے، آپ اچھے سے ٹریٹ کر پاؤ گے۔ اس کے لیے آپ کے پاس اسکلز ہونی چاہیے کہ آپ اسے کنونس کر سکو، پیشنٹ کو آپ کنونس کر سکو کہ بھائی تو یہ وہ کر کہ آپ ہمیں بتا دو، آپ پریشان نہ ہو، آپ کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس طرح سے آپ کنونس کر سکتے۔ ایمپتھی کیا ہے؟ ایمپتھی ریپو پلس تھراپیوٹک الائنس آپ کا کریٹ ہونا چاہیے ایسے پیشنٹ کے ساتھ۔ تورت ہے، رمشا ہے، آپ لوگ لیٹ آن لائن ہوئے، جتنے بھی جو ہیں وہ 10:30 کے بعد آن لائن، 8:30 کے بعد آن لائن ہوئے ہیں، 8:45 کے بعد، ان سب کا مجھے پتا ہے، میں ان کی اٹینڈنس نہیں لگاؤں گی۔ یہ آبدہ وغیرہ یہ آپ لوگ سب لیٹ آن لائن ہوا، میں آپ لوگوں کی اٹینڈنس کنسیڈر نہیں کروں گی۔ ہمارا بھی لیٹ ہوئی ہے، تورت بھی لیٹ ہوئی ہے۔ جی میم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ لیکچر میں تھے۔ فاطمہ بھی لیٹ آن لائن ہوئی ہے، کافی لیٹ ہوئی ہے۔ میرب بھی لیٹ ہوئی ہے، میرب عروج، اریج بھی لیٹ ہوئی ہے، اریج سلیم، نیہا بھی لیٹ ہوئی ہے۔ If there is a possibility of violence، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ڈیورنگ انٹرویو کسی بھی قسم کا وائلنس ہو سکتا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ another person should know when or where is the interview،
کسی اور پرسن کو بھی پتہ ہونا چاہیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پیشنٹ تھوڑا سا اگریسو ہے, یہ کبھی بھی وائلنٹ ہو سکتا ہے. سب کا آن لائن اوپن ہو گیا تھا, اریج اور فاطمہ اور جویریہ. ایسا کچھ نہیں ہے کہ لاگ ان نہیں تھا ہو رہا, باقی سب کا ہو سکتا ہے, بس آپ لوگوں کا نہیں ہو رہا تھا. لاگ ان کرنے کے لیے اگر آپ کو پرابلم آ رہی ہے, آپ ٹائم سے پہلے آن لائن ہو کے بیٹھ جاؤ, اپنا نیٹ آن کرو, اپنی ساری چیزیں ریڈی کرو. یہ کسی قسم کا اس کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. میں آپ لوگوں کی بالکل بھی اٹینڈنس نہیں لگاؤں گی آج. میری طرف سے آپ جو مرضی کرو, بے شک لاگ آؤٹ ہو جاؤ. If there is possibility of violence, اگر آپ کو لگتا ہے کہ وائلنس کے چانسز ہیں, ہو سکتا ہے, تو آپ کے علاوہ انٹرویور اور جو پارٹیسپینٹ ہے اس کے علاوہ کسی اور کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ انٹرویو کے اندر کون لوگ, کہاں پہ انٹرویو ہو رہا ہے, کب ہے اور کہاں پہ ہوگا, تاکہ آپ کی سیفٹی جو ہے اس کو انشور کیا جائے. انشور دیٹ ہیلپ کین بی کالڈ اف نیڈیڈ. ایمرجنسی کال بٹن ہونا چاہیے, اور آپ انشور کر لو کہ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو پتہ ہو کہ کبھی بھی ہیلپ کی ضرورت پڑ سکتی ہے. پھر اس کے بعد انشور دیٹ نائدر دا پیشنٹ اور اینی obstruction از بٹوین دا انٹرویور اینڈ دا ایگزٹ. پھر انشور کرنا ہے کہ نائدر دا پیشنٹ اور اینی obstruction, کہ پیشنٹ یا کوئی اور obstruction جو ہے وہ انٹرویور اور ایگزٹ کے درمیان میں ہے. یعنی کہ جو انٹرویور ہے اس کو ایسی جگہ پہ بیٹھنا ہے جہاں پہ ایگزٹ جو ہے وہ ایزی ایکسیس پہ ہے. ٹھیک ہے فاطمہ, چاہے آپ پازیٹیو ہو, اگر آپ کی طبیعت بہت سک ہے تو آپ نے اگر آفیشیل لیو لی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے, لیکن آپ کے بینیفٹ کے لیے ہے. اگر آپ سمٹم لیس ہو تو آپ لیکچر لو, ٹھیک ہے. آپ نے صرف ہینڈ فریز لگا کے آپ نے صرف لیکچر ہی لینا ہے, آپ نے سننا ہی ہے نا. اب آپ لوگوں کے اپنے بینیفٹ کے لیے. ہاں تو بس ٹھیک ہے, ریکوری پہ ہو تو پھر آپ لیکچر لے سکتی ہو. ٹھیک ہے, اپنے لیکچر کے اوپر فوکس کرو, لیکچرز کو مس نہ کرو. زیادہ تر لوگ پازیٹیو ہیں, ہم بھی ہو کے گزرے ہیں, لیکن ایسے اسٹیج پہ ہوتے ہیں, خدا کا شکر ہے زیادہ تر ہم لوگ ایسے اسٹیج پہ ہیں کہ ہم لوگ اس چیز کو بیئر کر لیتے ہیں. تو آپ لوگ ابھی ٹو ینگ ہو, امیونٹی ہے, آپ اس کو ٹالریٹ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی اگر خدا نہ خواستہ کسی کو زیادہ مسئلہ ہے تو وہ انفارم کر کے لیکچر مس کر سکتا ہے اور بعد میں ریکارڈنگ لے لو. اگر کسی کو بھی خدا نہ خواستہ اس طرح کی سچویشن لگ رہی ہے کہ میرے سے نہیں سنا جا رہا لیکچر اور میں زیادہ ریسٹ لیس ہوں, ٹھیک ہے, چلو. اچھا, پھر اس کے بعد ہے کہ سیفٹی, اور جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ پیشنٹ اور جو ڈاکٹر ہے یا انٹرویور ہے یا نرس ہے اس کے درمیان میں بیریئر ہونا چاہیے. تو یہ اسی کی بات ہے, ایک تو بیریئر, دوسرا یہ کہ ایگزٹ میں بیریئر نہیں ہونا چاہیے. جب سچویشن پڑے تو پیشنٹ بھاگ کے نکل سکے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ہے ریموو فرام دا سائٹ اینی آبجیکٹ دیٹ کین بی یوزڈ ایز اے ویپن. جب جہاں پہ انٹرویو ہو رہا ہے وہاں سے ہر اس طرح کے آبجیکٹس کو نکال دو جو کہ ایز اے ویپن یوز کیے جا سکتے ہیں, اور پیشنٹ ان کو ایز اے ویپن یوز کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اسٹارٹنگ آف انٹرویو کیسے ہوگا؟ ویلکم دا پیشنٹ اینڈ ایکسپلین دا ریزن فار اسسمنٹ. آپ پیشنٹ کو ویلکم کرو اور اس سے پوچھو کہ اسے بتاؤ کہ میں آپ کا انٹرویو کیوں کر رہا ہوں, میرا انٹرویو کرنے کا مقصد کیا ہے. گریٹ دا کمپینین اینڈ ایکسپلین ہاؤ لانگ از ایکسپیکٹڈ ٹو ویٹ. آپ کا جو کمپینین ہے اس کو گریٹ کرو, اس کو ویلکم کرو پراپرلی, اس کے ساتھ اچھی ریپٹ ڈیولپ کرو. ٹھیک ہے, اس سے اچھی سلام دعا کرو, اور پھر اس کے بعد اسے ایکسپلین کر دو کہ یہ جو انٹرویو ہے یہ آپ کا 5 سے 10 منٹ کا ہوگا, آپ نے میرے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے. کیپ کانفیڈینشیلٹی, آپ اسے کہو کہ میری اور آپ کے درمیان میں جو بات ہوگی یہ ہمارے درمیان میں رہے گی, یہ لیک آؤٹ کبھی نہیں ہوگی. آپ میرے ساتھ کھل کے بات کر سکتے ہو, آپ کے ساتھ جو بھی پرابلم ہے آپ شیئر کر سکتے ہو. اسٹارٹ بائی اوپن کویسچن. آپ اوپن کویسچن سے اسٹارٹ کرو گے, ڈائریکٹلی آپ پوچھ سکتے ہو ٹیل می اباؤٹ یور پرابلم, وٹ از یور نیم. ٹھیک ہے, وٹ از یور فادر نیم. اوپن کویسچن پوچھو تاکہ وہ اوپن ہینڈیڈ آنسر کرے. جیسے کہ اوپن ہینڈیڈ کیسے ہوتے ہیں, جس میں پیشنٹ وربلائز کرے مائی نیم از محمد اسلم, مائی نیم از محمد علی. ٹھیک ہے, اور اگر آپ اسے کہتے ہو آپ محمد علی ہو تو وہ کہے گا یس. آپ کے فادر کا نام محمد اسلم ہے تو وہ کہے گا یس. تو یہ کیا ہوگا, یہ کلوز اینڈیڈ کویسچن ہو جائیں گے. آپ نے اوپن اینڈیڈ کویسچنس کرنے ہیں. پھر اس کے بعد ہے انٹرویو شوڈ بی, جو انٹرویو کر رہا ہے اسے ریلیکس ہونا چاہیے, انہرڈ ہونا چاہیے, آئی کانٹیکٹ اس کا ہونا چاہیے, الرٹ ہونا چاہیے. الرٹ ٹو وربل اور نان وربل کیوز پہ آپ کو الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, کنٹرول اوور ٹاکیٹیو پیشنٹ.
آپ کو جو بہت زیادہ باتیں کر رہا ہے پیشنٹ اس کے اوپر کنٹرول کرنا ہے، اس کو کہنا ہے کہ اچھا ادھر دیکھیں، اچھا میری بات سنیں، چپ ابھی خاموشی سے دیکھو، دیکھیں ابھی آپ میری بات سنیں، پھر ہم آپ کی ساری جتنی بھی آپ باتیں کر رہے ہیں ان کے بارے میں بھی بات کریں گے، ابھی ہم پہلے کام کی بات کر لیتے ہیں۔ اکثر پیشنٹ ایسے کرتے ہیں، بہت بولی جاتے ہیں، بات آپ کر رہے ہو، آپ نے جاب پوچھا، اس نے جاب کا بتایا میری پھوپھی، اس نے میرا رشتہ مانگا اور اس رشتے کے لیے میں نے انکار کر دیا، اس نے بھی میرے کو جادو کر دیا، پھر میں مرنے لگا تھا، میرے کو ایسے ہو گیا، میرے کو ویسے ہو گیا۔ اب بات کیا ہو رہی ہے جاب کی، لیکن وہ شادی پہ پہنچ گئے، شادی سے بچے پہ پہنچ گئے، اور جو پھوپھی کی بیٹی تھی اس کے کافی سارے بچے ہو گئے، وہ ان پہ چلا جائے گا، ٹھیک ہے، اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے۔ تو کیا کرنا ہے، سب سے پہلے جو انٹرویور ہے وہ تسلی سے بات کرے، ریلیکسڈ انٹرویو ہونا چاہیے، وہ نارمل بات کرے گا تو ہی انٹرویو جو ہے وہ سکسیزفل جائے گا۔ دوسرا، انہریڈ نہیں، آپ پیشنٹ سے بات کرو، جلدی بولو، جلدی کرو، کیا کری جا رہے ہو، کیا باتیں کر رہے ہو، جلدی بتاؤ۔ اگر اس طرح کا انٹرویو کرو گے تو اس سے کیا ہوگا کہ پیشنٹ جو ہے وہ پھر وہ ہو سکتا ہے، پیشنٹ ڈی ٹریک ہو سکتا ہے، اور وہ آپ کا مس بہیو بھی کر سکتا ہے اور وائلنٹ بھی ہو سکتا ہے۔ پیشنٹ کے ساتھ آئی کانٹیکٹ رکھو، اگر آپ پیشنٹ سے آئی کانٹیکٹ رکھتے ہو تو پیشنٹ آپ چونکو گے نہیں، کوئی بھی سوال پوچھنے میں، پیشنٹ کے بیہیویئر کو نوٹ کرنے میں۔ دوسرا، جب آپ آئی کانٹیکٹ رکھتے ہو تو سامنے والے کو آپ کا ڈر ہوتا ہے کہ یہ میرے سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے اور مجھے اس سے ذرا ڈر کے بات کرنی ہے، یہ میرے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، یا یہ پیشنٹ جو ہے یہ زیادہ وہ ہے، کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ اگریسو ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہے الرٹ ہونا چاہیے آپ کو وربل اور نان وربل کمیونیکیشن کے لیے، اس کے کیوز کے لیے۔ کیوں ہونا چاہیے وربل اور نان وربل کے لیے؟ ہاں جی افرا سے، وربل اور نان وربل کیوز کے لیے کیوں جو نرس جو انٹرویور ہے اس کو الرٹ ہونے کی ضرورت ہے؟ وربل اور نان وربل کیوز کیوں امپورٹنٹ ہیں؟ جی افرا سے آپ۔ جی ہاں جی رمشا، نان وربلی پیشنٹ کے جیسچرز سے موڈ کو اسیس کر سکتے، ٹھیک ہے رمشا۔ میرب ہے، وربل سے ہم اس کو ایل او سی کو چیک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیول آف کانشیسنیس ہو گیا۔ افرا سے آپ کو کیا ہے، اس کی انگلیوں میں درد ہے، ریپلائی کیوں نہیں کر رہا؟ ہاں جی افرا سے آپ کسی بھی ہوشی میں ہو، میرا دوسرا کوشچن ہے آپ سے، آپ نے اسٹل ریپلائی نہیں کیا، اسے کانٹیکٹ کرو بوائز۔
अफरा से आपको कॉन्टेक्ट करूँ? मैं भेज रही हूँ। हम उसके फेस एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज से सर्च कर सकते हैं। वर्बल बेसिकली होता ये है कि जो पेशेंट है उसको प्रॉब्लम आती है पेशेंट को कि हमें नहीं पता कि पेशेंट कब अग्रेसिव हो जाए, ठीक है। तो हमने बेसिकली करना क्या है कि हमने पेशेंट के बॉडी लैंग्वेज को असेस करना है कि अगर किसी भी किस्म का तो क्या होता है कि हम पेशेंट को असेस नहीं कर पाते और पेशेंट का अग्रेसिव बिहेवियर अगर सडन हो जाता है, पेशेंट हमारे लिए कभी भी फिजिकली हार्मफुल हो सकता है। अच्छा, तो हमें उसके वर्बल और नॉन वर्बल जो जेस्चर्स हैं उन पे फोकस करना है ताकि कहीं पे कोई चीज़ छूट ना जाए, मिस ना हो जाए। अच्छा, मुबीन कह रही है हम वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह से पेशेंट की असेसमेंट करते हैं। मैम ऐसे हो सकता है कि पेशेंट नॉन वर्बल ही बताया हो, वर्बली बता ना सकता हो, बिल्कुल हो सकता है। मैम वर्बल और नॉन वर्बल से हम असेस कर सकते हैं कि वो मेंटली प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। ओरिएंटेशन देख सकते हैं, अग्रेसिव भी हो सकता है और खुद भी प्रोटेक्ट करना है उसकी बॉडी लैंग्वेज को असेस करके, बिल्कुल ऐसा है। इन चीज़ों पे ध्यान देना ज़रूरी है। अच्छा, तो अब हम फिलहाल इसको यहीं पे एंड करते हैं, फिर असेसमेंट का हम कल से देखेंगे, ठीक है। आप लोग अटेंडेंस लगा लो। सब लोग अटेंडेंस लगवा लो, 3 मिनट रह गए हैं।
نیکسٹ آپ لوگ جیسے ہی لاگ ان کرتے ہو، جیسے ہی آن لائن ہوتے ہو، اسی وقت مجھے ایک ٹیکسٹ کرو تاکہ مجھے پتا ہو کہ کون کون آن لائن ہے اور کتنے لوگ کتنے بجے آن لائن ہیں. ٹھیک ہے، تو نیکسٹ میرے لیکچر کے لیے ابھی آپ دیکھ لو کہ آپ نے آتے ساتھ ہی لاگ ان کرنا ہے اور مجھے ٹیکسٹ کرنا ہے.